अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून की एपिसोड 64। तो आज की एपिसोड भी धमाकेदार है। ये पूरा हफ्ता बहुत धमाकेदार है, बहुत कुछ सिमटने वाला है। तो आप यकीनन आज के एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड होंगे। मैं भी आपको मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करती और लेकर चलती हूँ 64 एपिसोड की तरफ। नावल मजनून बाय असमा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तुम्हारी सोच से बढ़कर भी हो सकता है, वो अपने लिए यकीन से भरा था। सजल की दर्दनाक हालत में कुछ सुधार आए जो वो दिखाना ना चाह रही थी। बस उसके पहलू से आज़ाद होकर ऐसे उठ बैठी जैसे कोई ताकत उसका गला दबा रही हो। क्यों बेचैन हो? वो लेटे लेटे जरा उठकर तकिए को क्राउन के साथ ऊंचा जमा कर इस पर पुश टिका गया। सजल ने बैठे बैठे उसकी जानिब जरा अपना रुख तब्दील किया और उसे देखने लगी। आरिज ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते जवाबन दुगने उन्स दुगनी फिक्र चाहत से देखा। तुम्हें देखना चाह रही हूँ बस। वो अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश यूं कर रही थी जो आरिज को मुसर्रत बख्श गया। लेकिन वो कुछ छुपा रही है ये वो नहीं सह पा रहा था। वो तो तुम मुझे अब हर वक्त देख सकती हो। वो उसकी आंखों में ये कहकर एक ना खत्म होने वाली राहत भर गया। उसका हाथ भी पकड़कर चूमा। जो भी है बता दो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता जैसे बिछुड़ा अब बहुत मजबूत है। हम हम एक दूसरे के लिए नामहरम भी नहीं रहे। हम एक दूसरे की मोहब्बत हैं। फिर क्या चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है? तुम तो कुछ कहने करने से पहले सोचती नहीं थी। वो जिस तरफ इशारा कर रहा था उसके बारे सोच कर ही दोनों मुस्कुरा दिए। एक माहौल सा बन गया, मोहब्बत भरा, साथ निभाने के वलवलों से लबरेज। हाँ, अब भी मैं वैसी ही हूँ, बस हालात ने डाउन कर दिया। वो नजरें ही झुका गई तो आरेज ने उसकी बात को तस्लीम किया। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। वो निगाहें उठी और चार हुई। दिल की धड़कनों में जैसे ताश पैदा हुआ। वारिस की अपने पास मौजूदगी पर अंदर तक यूं खुश थी जैसे किसी को ऐसा महबूब आ मिला हो जिसके दिखाई देने की भी कोई सूरत ना थी। और मुझ पर? सजल के लब हिले, गले से निकलती आवाज के संग एक सवाल में ढले। तुम पर भरोसा ना होता तो अपना आप यूं तुम्हारे हाथ में थमाता। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। वो दानिस्ता शरारत पर उतरे गाना गुनगुना कर उसे भरोसे की यकीन दहानी करवाता। उसकी मुस्कुराहट गहरी कर गया। सजल के रुखसारों में उदासी भरी पर कहीं फूल भी खिले। आंखें भीगी मगर कहीं दिल तक सरशारी भी उतरी। बताओ मुझे, अब तो बता दो मेरी दबंग लड़की। वो ऐसे इसरार के संग उसकी भीगी आंखों में मुस्कुराहट भर गया। वो उसे याद दिला रहा था कि वो रोती शक्ल नहीं है, वो एक मुश्किल खानदान में सरवाइव करने वाली लड़की है जिसने बहुत कम उम्री में बहुत कुछ सीखा था। हाँ, इसने बेवकूफ़ियाँ भी की थी जो उसकी उम्र का तकाजा थी, पर वो किसी खाम रूह जैसी थी। खाम रूह जिसमें नूर भी था और अंधेरा भी। आरेज को वो ऐसी ही पसंद आई थी। तुम्हें ये कहते हुए थप्पड़ और मुक्के याद नहीं आए मेरे? वो मुस्कुराया क्योंकि उसकी दस्तरस में आई वो लड़की मुस्कुरा दी थी। याद आए हैं, दर्द भी हुआ है, पर तुम मेरी होकर मेरे पास मेरे काबू में हो, इसकी तस्कीन क्या कि हर दर्द सानवी। दीवानगी के जरासीम इसमें भी अपने बाबा और भाइयों की तरह जोरों शोर से भरे थे, फड़फड़ा रहे थे। वो बैठे बैठे इस पर झुकी, वो पुरहुमार हुआ। इससे पहले वो आरेज की ख्वाहिश पूरी किए अपने दिल का सारा गुबार कह देती। दरवाजे पर होती दस्तक पर सजल फौरी आरेज पर से उठ बैठी। जिस तरह वो आरेज से दूर हुई, आरेज को दरवाजे पर होती बेकरार दस्तक से ज्यादा तशवीश सजल के खौफ ने बख्शी थी। लेकिन जब सजल के सुर्ख होते रुखसार देखे तो उसे समझ आई ये शर्मो हया के गहरे असर का माजरा है। वो मन ही मन में मुस्कुराया। दरवाजे पर कोई है? वो कप कपाते लहजे में मिनमिनाई तो आरेज भी हिम्मत के उठकर बैठा। बिल्कुल मौत नहीं आया, उसे दरवाजा बजाने की जरूरत पेश ना आती। हद है सजल, क्या हो गया है? ये सिर्फ दस्तक ही तो है। वो शर्मिंदा सी होकर उठ खड़ी हुई और अपना दुपट्टा भी सर पर रोड़े पल्लू कंधे की जानिब फेंका। आरेज ने शरारत भरी निगाह सजल पर डाली और दरवाजे तक गया। इसने डोर खोला ही सामने आलूश को देखकर सजल भी दरवाजे तक चली आई। आरेज ने बेकरार भाई की बेकरार जोजा को इतनी सुबह दरवाजे पर देखकर आइब्रो उचकाए, लेकिन इसे आलूश ठीक ना लगी तो वो भी संजीदा और मुतफिक्र हुआ। आलूश खैरियत है?
आरिस को वो परेशान लग रही थी। नहीं, मैं लॉन में सुबह की वॉक कर रही थी, तभी देखा कि रिजवान शाह आपकी अम्मी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए हैं। याकूब अंकल के लोग उनके पीछे रवाना हुए हैं, जबकि वो आरास और जरगाम भाई का इंतजार कर रहे हैं वहीं बाहर। बहुत चीखों पुकार की सिर्फ तलमास साहिबा ने, पर उस आदमी पर जैसे जुनून सवार था। ये सुनते ही आरेज के चेहरे का रंग उड़ा। वो बेयकीनी से कभी आलोश, कभी साथ खड़ी सजल को देखने लगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मैं खुद पूछता हूँ बाबा साईं से। वो इन दोनों को वहीं छोड़ता उजलत में वहां से गया तो सजल ने आलोश का हाथ पकड़े उसे कमरे में खींचा। क्या सच कह रही हो तुम लोशे? सजल की बेयकीनी पर आलोश ने सर इस बात में हिलाया। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। याकूब अंकल से पूछा तो कहने लगे रिजवान की पुरानी मोहब्बत है सिर्फ। अब वो आदमी पागलपन पर उतर आया, धमका रहा था उनको। जब याकूब अंकल नहीं माने तो जबरदस्ती से साहिबा को साथ ले गया। सजल के चेहरे का भी रंग बदला। वो दोनों ही परेशान होकर बेड की पायती की तरफ बारी बारी बैठी। मैंने बद्दुआ नहीं दी उनको सच्ची, पर मेरा दिल बहुत दुखाया उन्होंने। लुशे हमारे कमरे में बिना दस्तक घुस आई थी। लुशे ने हैरत से गर्दन फेर कर सजल को देखा, जिसके आंसू आंखों में उमड़ने लगे। वो सजल की तरफ रुख किए बैठी। हैं, एक कपल रूम में बिना दस्तक आ गई? तुम लोगों ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था? लुशे ने उल्टा सजल को हफ्की से घूरी दी। नहीं, याद नहीं रहा, लेकिन सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, उनको ख्याल रखना चाहिए था। मैं आरेस के पास सो रही थी, आते ही मुझे इतनी बातें सुनाई कि खबरदार इससे फिजिकल हुई, ये भी कि वो उनका बेटा है, मेरा इस पर कोई हक नहीं, ये भी कि मुझे शर्म से मर जाना चाहिए। हलूश ने गायबाना अफसोस के संग सजल की तरफ देखा। आसिफ, तलमास, आह क्या हालत हो गई इस औरत की, और देखो क्या हो गया उनके साथ। तुम दिल पर मत लो, अरेज भाई पर तुम्हारा पूरा हक है, दिल में किसी किस्म का पछतावा भरने की ज़रूरत नहीं सजल। मैं भी वो अरेज के ज़ख्मी होने की वजह से टची हो रही हूँ। तुमने रात देखा था ना वो कैसे तुम्हें सबके बीच से यहाँ ले आया था। सिर्फ तलमास जहनी पसमानगी से गुजर रही हैं, तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो सजल का हाथ अपने हाथ में लेकर दबाती उसे समझा रही थी, पर सजल का सर झुक गया था। मैंने उनको बद्दुआ नहीं दी लुशे। सजल का ये दोहराना लुशे को तशवीश में डाल गया। तो कौन कह रहा है तुमने बद्दुआ दी? हर कोई अपने नसीब के लिखे को भुगतता है सजल। अब तो तुम ये बात मान लो। चलो नीचे चलें, मैं अपना कोई जोड़ा दूं तुम्हें, बिल्कुल नए भी हैं, चेंज कर लो ताकि। वो लुशे को देखती नफी कर गई। मेरे कपड़े साफ सुथरे हैं, क्या गंदी लग रही हूँ? सजल के अफसुर्दगी से किए इस्तफसार पर आलोश ने उसे बैठे बैठे अपने गले लगाया। तुम मुझे ऐसे जुमलों से क्यों डरा रही हो? मैंने कब कहा ऐसा? हम तो पहले भी कपड़े शेयर कर लेते थे ना। तभी कहा आलिस तुम्हें खुद ला देगा ठीक होकर, अभी बस ये बहन की तरफ से पेशकश थी। सजल की सांस जैसे भारी सी हुई तो वो खुद ही लोशे से दूर हो गई। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम दूर डरो मत, नीचे चलते हैं। सजल ने उठ खड़ा होते नीचे जाने की खामी भरी तो आलोश कुछ लम्हे उसे तशवीश से देखती रही, फिर खुद भी उठ खड़ी हुई। जबकि आरेज को बाहर पोर्च में आता देख के याकूब खुद ही उसकी तरफ बढ़े। तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो आरेज, जख्म खुलवाना है क्या? बाबा के फिक्र बड़े इस्तफसार पर वो इन तक आकर रुका, उसकी सांस फूल गई थी। मेरा जख्म छोड़े बाबा साईं, क्या सुन रहा हूँ? वो रिजवान शाह कैसे आपके होते, इतने पहरादारों के होते मेरी अम्मा जान को लेकर जा सकता है? बोले, जवाब दे। आरिस की जज्बाती कैफियत के पेश नज़र याकूब तुर्ज़े ने उसको शानों से थामा, मगर वो तो जैसे कोई तसल्ली जानता ही ना हो जैसे। उसने सिद्ध की गर्दन से गन की नल्ली जोड़ रखी थी। बताओ क्या करता मैं? मेरे लोग रिजवान शाह के पीछे हैं, आरास और जरगाम को भी बुलाया है। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा सिद्ध को। ये बताओ वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? आरिस का दिमाग माउफ था, ऊपर से बाबा का सवाल सुने उसके सर में जैसे टीस उठी। सजल के उसके जागते ही अजीबो गरीब रवैये की आरेस को अब समझ तो आई, मगर इस वक्त वो सिर्फ तिलमास के लिए परेशान था। उसी लम्हे याकूब तुर्ज़े का फ़ोन बजा तो आरेस भी दम साध गया। वहीं आरास और जरगाम भी पहुंच आए थे। क्या मतलब उसकी गाड़ी उज्जल हो गई? खुदा की लानत हो इस आदमी पर। याकूब तुर्ज़े ने जिस तरह फ़ोन पर बात की, आरेस का तो दिल बैठा ही। गाड़ी पोर्च में रोककर उजलत में बाहर निकलकर उन्हीं की तरफ आते आरास और जरगाम को भी तशवीश हुई थी। इर्द गिर्द देखो, ढूंढो उस मरदूद को, सिफ्त को आँच भी नहीं आनी चाहिए, समझे तुम लोग, काहिल हड हराम लोग। याकूब तुर्ज़े ने गुस्से और हकारत से कहे कॉल काटी तो आराज, रगाम और आरेस तीनों ही बाबा साईं की तरफ देख रहे थे। क्या हुआ बाबा साईं?
کیا رضوان شاہ کی گاڑی ہمارے آدمیوں کی نظروں سے ہٹ گئی ہے؟ آراز کے استفسار پر یعقوب ترزئی نے ندامت کے سنگ سر ہلایا، جس کے بعد ان سب کے چہروں پر جیسے سفیدی کھنڈ چکی تھی، مگر وہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے والے نہ تھے۔ رضوان شاہ کی تلاش شروع ہو چکی تھی، پورا علاقہ چھانا جا رہا تھا۔ وہیں ڈیرے پر پہنچتے ہی جو خبر یامین شاہ کو ملی وہ اس کے بھی دماغ کو چکرا گئی۔ یقیناً رضوان شاہ کا یہ عمل اس نفرت کی دیوار میں آخری اینٹ ثابت ہوا تھا جو یامین شاہ کو اپنے ہی باپ سے ہو چکی تھی۔ اب وہ یہ شاہ حویلی کے مکینوں کو کیسے بتائے، سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے بھی اپنے تین تلاش شروع کروا دی تھی۔ جبکہ واک سے واپس آنے کے بعد سجاد کچھ دیر لیٹا تو وہ سو گیا تھا۔ اسے خود علم نہیں تھا کب اس پر نیند اتر آئی ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھائے ماہم اپنا فون جو چارج ہو چکا تھا لیے اس گھر سے نہ صرف نکلی، بلکہ جاتے جاتے اس نے آخری بار اس گھر کو بھی الوداعی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جس انسان کے ساتھ گزارے چند لمحے اس کی پوری زندگی پر حاوی تھے، ابھی وہ ضد اور غصے میں یہی سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے دل کو اسی شخص کی بری چاہ اور طلب لگ گئی ہے۔ یقیناً یہ ہجرت، یہ دھوکہ، یہ چلے جانا وہ نقطہ تھا جسے ابھی وہ فراموش کر رہی تھی۔ پھر ویئر ہاؤس کا وہ منظر تھا جہاں خلیل سکندر کے سامنے شرٹ کے کفلنگز کھول کر آستینے چڑھاتا میران روبرو رکا تھا، اور خلیل سکندر کی آنکھوں کی تپش ابھی بیچ کے فاصلے سے ہی میران کو چھو رہی تھی۔ میران نے کرسی کا ایک کنارہ پکڑ کر گھسیٹا، اس کی ٹانگ گرد آلود زمین پر رگڑ کھاتی ہوئی رکی۔ اس کرسی کو خلیل کے سامنے رکھتے میران نے خود پر کٹیلی نظریں جما کر بے یار و مددگار بیٹھے خلیل سکندر کو دیکھا۔ تو پھر انتقام اور غصے نے تمہیں ایک چھوٹے مجرم کے بعد بڑا مجرم بنا دیا خلیل سکندر۔ میران ٹھیک فاصلے پر کرسی سنبھالتے بیٹھا۔ پھر اس نے خلیل سکندر کی جلتی انگارے سی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تو خلیل نے بری طرح رسیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود خود کو چھڑوانے کی سخت ترین کوشش کی، پر الٹا رسیاں اس کے وجود میں گڑنے لگی۔ میں تجھے جب تک مار نہ لوں میرے مجرم ہونے کا لیول بڑھتا رہے گا۔ میران ترزئی، تو نے بہت غلط انسان سے پنگا لیا ہے۔ تو نے میری بیوی پر نظر رکھی، اسے بھی جلا کر راکھ کروں گا اور تجھے بھی۔ میران نے اٹھ کر خلیل تک پہنچے، اس کی گردن کے گرد ہاتھ کی ایسی پکڑ جمائی کہ خلیل کی آنکھیں ابل آئیں۔ زبان سنبھال کر، اب وہ میران ترزئی کی عزت اور بیوی ہے۔ تم جیسے کمینے کی زبان پر اس کا ذکر بھی آیا تو میں تمہیں اس زبان سے محروم کر دوں گا۔ میران کی سبز آنکھیں اس وقت دہتے لاوے کی طرح تھی، جبکہ خلیل نے ناگواری کے سنگ دیکھتے اگلے ہی پل جب تمسخرانہ مسکرا کر میران کو دیکھا، میران نے اس کی گردن اور ذرا آزاد کی تاکہ اس کی اس مکروہ مسکراہٹ کی وجہ جان سکے۔ اسے بیوی بنا لیا تو نے؟ اس کا سب کچھ تو میں لے ہی چکا ہوں، تجھے کیا ہی مل جائے گا اس کھوکھلی، بدرنگ اور صدیوں جیسی تھکی عورت سے؟ تجھے پتا ہے وہ اس دنیا کی سب سے خشک، سب سے پھیکی اور بے ذوق عورت ہے۔ تو بھی جلد اسے چھوڑ دے گا، جب نہ تیری ضرورت پوری کرے گی نہ تجھے منہ لگائے گی۔ میران نے دلچسپی سے خلیل کی یہ مشکات کے بارے تعریف سنی اور تعجب سے مسکرایا۔ جس مشکات کی آدمی بات کر رہا تھا، میران کے پاس تو ایسی کسی عورت کا سایہ بھی نہ تھا۔ اس کے پاس تو دنیا کے سب سے رنگین، جذبات سے منور، بے اختیاری اور بچپنے کے سارے ارمانوں سے سجی مشکات موجود تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میران ترزئی کی آنکھوں میں حسد نہیں والہانہ رشک اتر آیا۔ وہ جیسی میرے پاس پہنچ کر بن گئی ہے، بد نصیب ہو تم کہ اس مشکات کی جھلک تک تمہارے نصیب میں درج نہیں۔ وہ بنی ہی میرے لیے تھی خلیل سکندر۔ تم بس اس کی زندگی کا ایک ایسا گھناؤنا باپ تھے جو شاید اسے میران کے سوا دنیا کے باقی مردوں سے بچانے اور بدظن کرنے اس کی زندگی میں درج کیا گیا تھا۔ میران نے یہ الفاظ جو کہے خلیل سکندر کو نظر جہنم کر دینے سے تھے۔ وہ اپنی ہی ملکیت رہ چکی عورت کا کسی دوسرے مرد کے منہ سے ایسا ذکر سنے، مردانگی برے سو کالڈ حسد سے بھنبور اٹھا جو اپنے آپ میں کھوکھلا تھا۔ اچھا، تو مجھے اگر یہ کہہ کر خود کو تسلی دینی ہے تو دے لے میران ترزئی، اس کے جسم کا ایک ایک انچ از بر یاد ہے مجھے۔
पता कैसे जाएगा तू अब उसके करीब ये सोच कर कि उसको सर से पैर को इमेजिन करके याद करता है। तुम दोनों को क्या लगा इतना आसान है खलील सिकंदर नामी इंसान से पीछा छुड़वाना? ओफ, थी तो चलती फिरती कयामत वो, बस जज्बात की कमी थी उसमें। इस सूखी सड़ी कम उम्र नोखीज गली सी लड़की को एक औरत, एक माँ, एक खूबसूरत जिस्म मैंने बनाया था। हैरत है तुम जैसे मर्द किसी दूसरे मर्द की झूठी औरत देख भी कैसे लेते हो। तेरे इतने रईस अमीर होने का क्या फायदा जब औरत तेरे हिस्से ऐसी किसी और के मुंह लगी आई। इस आदमी के हाथ बंधे थे लेकिन उसकी जुबान से गलाजत टपक रही थी, ऐसी गंदगी जिसको सुनने की हिम्मत सिर्फ मेहरान तोरज़ई ही कर सकता था। मेहरान उसकी कुर्सी के दोनों बाजुओं पर एक एक हाथ रखे झुका तो खलील सिकंदर की आंखों में मौत का साया लहराया। मैं उसके करीब जब जाऊंगा तब तुम इस दुनिया में उसे इमेजिन करते हुए मौजूद नहीं होगे बल्कि जहन्नम में जल रहे होगे। तुम्हारे जिस्म का हर वो हिस्सा लावे में घुल रहा होगा जिसने मिशकात को छुआ। कितना तस्कीन भरा एहसास है ये कि मेरी मलकियत में मौजूद औरत की जिंदगी में आया साबका गंदा इंसान अपनी ही गंदगी में तेजाब सा पिघल रहा होगा। उफ, मुझे वो लम्हा जल्द महसूस करना है। मेरान की आंखों का सरूर हलील सिकंदर के पूरे वजूद को अभी से आग में गुम कर गया था। वो फंकार उठा जैसे मेरान ने उसकी दुखती रग पर सीधा पैर ही रखकर दबा दिया हो। रही बात छोटी औरत की, औरत उस इंसान की कभी नहीं होती जो उसे किसी चीज की तरह इस्तेमाल करता है। तुम में और एक दरिंदे में फर्क नहीं था और तुम्हारी दरिंदा सिफ्ती की वजह से वो अपनी यादाश्त मिटाना चाहती होगी यकीनन, ताकि उसके दिमाग में भी तुमसे जुड़ा हिस्सा खत्म हो जाए। वो तुम्हें कभी मिली ही नहीं हलील सिकंदर। उसके रंग रूप तुम अब देखो तो गश खाकर मर जाओ। जो तुम्हारे पास थी वो औरत तुम्हारे होते ही मर गई है। ये जो मेरे पास है वो सिर्फ मेरी है। इसको जितने रंग लगे हैं वो अब मेरे नाम के हैं। तुम्हारा तो दूर दूर तक अब कोई नामो निशान नहीं छोड़ा मैंने। उसे खुद भी नहीं पता अब कि वो तुम जैसे दरिंदे की बीवी रही है। अच्छा हुआ अल्लाह ने उसे तुमसे छीन लिया। तुम्हारे बस में होता तुम अपने और उसके बीच के जायज रिश्ते की भी गली गली तशहीर करवाते। तुम जैसे नीच मर्द सिर्फ औरतों की नाकर्दा सजाएं होते हैं, यह तजुर्बा देता इम्तिहान। तुम जैसे घटिया मर्द किसी भी औरत का सुकून व इत्मीनान बनने से हमेशा कासिर रहते हैं। वो हलील सिकंदर की गर्दन और जबड़े पर हाथ की पकड़ जमाता उसके हर गरूर की धज्जियां बिखेर गया था। हलील का हकारत से चेहरे का रंग सुर्ख हुआ। मैं उसे तुझसे और तुझे उससे छीन कर तुम दोनों के रिश्ते को गर्क कर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ उसे तेरे काबिल नहीं छोड़ूंगा मेरान तुरज़ई। मैं उसे उसके किए की तो सजा दूंगा, तुझे भी बताऊंगा इंतकाम होता क्या है। सुरखून छिलकाती आंखों से वो मेरान को धमकी दे रहा था। मेरान ने इस बार उसके सर के बाल यूं मुट्ठी में दबोचे कि वो खलील सिकंदर के सर की जड़ों से उखड़ने के दहाने आ गए। अच्छा, पहले तो इससे निमट लो, फिर देखते हैं तुम्हारा होश कितना सलामत रहता है। लोग मुझे रहम दिल और मेहरबान इंसाफ पसंद के नाम से जानते हैं, पर तुम्हारे लिए मेरा ये महदूद मुद्दत वाला बेरहम वर्जन ऑन हो चुका है। ले आओ तैमूर खान। खलील सिकंदर ने घबराते हुए मेरान के अक़ब में देखा जहां तैमूर खान के हाथ में एक बॉक्स था, जिसे उठाए वो वेयर हाउस के छोटे से टॉर्चर रूम में दाखिल हुआ था। भाई, जैसा आपने कहा वैसा ही पैकेज तैयार किया है। तैमूर खान की आंखें भी बेरहमी से भरकर मुस्कुराई। मेरान भी मुस्कुराया जबकि खलील सिकंदर की सांस थमी कि आखिर इस डब्बे में क्या है। तैमूर खान ने बॉक्स करीबी मेज पर रखा तो खलील सिकंदर की नजरें बेहतियार इस पर ऐसे जम गई जैसे मौत का सकूत इन आंखों में घर कर गया हो। इसमें क्या है? उसकी आवाज में पहली बार वो गरूर नहीं था जिससे वो अब तक चिंगाड़ रहा था। तैमूर खान ने मेरान की तरफ देखा। मेरान ने सिर्फ हल्का सा इशारा किया। फौरी ढक्कन उठा दिया गया। अगले ही लम्हे अंदर मौजूद स्याह सांप ने फन फैलाकर तेजी से सर उठाया। खलील सिकंदर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वो डर और खौफ से कुर्सी के बीच में घुसा, मगर मेरान की गिरफ्त तब भी उसके बालों में दर्दनाकी से जमी थी। डर गए? मेरान ने नहायत पुरसुकून लहजे में इस कपकपाते खलील से पूछा। सांप ने बॉक्स के अंदर ही बल खाया तो खलील की सांस बेतरतीब हो गई। मेरा तुरज़ई से दूर रखो। खलील की सांस जैसे सीने में दबी। क्यों? अभी तो तुम मुझे धमकियां दे रहे थे। मेरान उसके डर को फातिहा
میران اس کے ڈر کو دیکھے میران اس کے ڈر کو دیکھے فاتحانہ مسکرایا۔ یہی ڈر وہ خلیل سکندر کی نس نس میں اترتا دیکھنے کا خواہش مند تھا، اب خواہش مند تھا۔ انتقام ہوتا کیا ہے خلیل سکندر؟ تم نے پوچھا تھا نا؟ اس نے تیمور خان کو مسکراتے دیکھا۔ قریب لے آؤ تیمور خان۔ تیمور خان نے باکس ذرا سا آگے کیا۔ خلیل کی دھاڑ پورے ویئر ہاؤس میں گونج اٹھی۔ نہیں، میران کی آنکھوں میں سرد مسکراہٹ ابھری۔ ابھی تو ڈبہ کھلا بھی نہیں خلیل سکندر۔ یہ سن کر خلیل کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آج یہاں سزا صرف درد دینے کے لیے نہیں تھی۔ آج میران اسے خوف کا مطلب سمجھانے والا تھا، وہ خوف جو خلیل سکندر اسے دینے کی کوشش میں تھا۔ جبکہ اس سام کے زہر کا اینٹی ٹوڈ بھی انجیکشنز کی صورت وہاں ساتھ ہی ایک چھوٹے باکس میں موجود تھا۔ سانپ نے اس باکس سے نکل کر پھڑپڑاتے خلیل سکندر کے پیروں کی طرف جاتے جب اس کی ٹانگ پر ڈنگ مارا تو اس کے درد کی شدت پر وہ اس دل خراشی سے دھاڑا کہ اس کی چیخ اس ویئر ہاؤس کی در و دیوار سے ٹکرائی۔ وہ سانپ ایک ہی جگہ کئی بار ڈنگ چکا تھا۔ خلیل کا چہرہ درد کی شدت سے سرخ ہوا، پھر وہ سسکتا تڑپتا جب پھڑپڑاتا ہوا بے سدھ ہوا تو تیمور خان نے سانپ کو اٹھا کر واپس نہ صرف ڈبے میں بند کیا بلکہ ایک انجیکشن نکال کر وہ روتے تڑپتے خلیل تک گیا، اسے انجیکشن لگایا جو زہر کا توڑ تھا، مگر خلیل کے درد میں مکمل کمی نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی تمہیں میں بتاؤں گا خلیل سکندر کے جلن کا اصل مفہوم کیا ہے، یہ تو بس ٹریلر ہے۔ میران ترزئی کی جہنم تمہیں ہر اس حصے سے ناکارہ کرے گی جس کے بارے تمہیں غرور ہے کہ تم نے اس سے مشکات کو چھوا اور بڑا تیر مارا ہے۔ تم جانتے ہی نہیں تمہارا پالا کس سے پڑا ہے۔ تمہیں تمہارے کیے کی سزا دینے کے بعد میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ایک افسوس رہے گا کہ تم ایک بار بھی اپنی اولاد کی نہ فکر دکھائی، کہ تم نے ایک بار بھی نہ اپنی اولاد کی نہ فکر دکھائی نہ اس کے بارے پوچھا۔ خدا تم جیسے باپ کسی بچے کو نہ دے۔ غلیظ گھٹیا آدمی۔ میران کو اس کی سبتر حالت پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا، بلکہ الٹا مناف کے لیے بہت دکھ تھا جس کے اندر خلیل سکندر جیسے گرے آدمی کا خون تھا، گردش کر رہا تھا۔ جبکہ وہی مشکات امی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ میران نے 2 لوگ ان کی نگرانی پر بھی فائز کر رکھے تھے۔ اس وقت وہ ایک جوتوں کی شاپ پر تھیں جہاں وہ امی کو اپنے لیے جوتے خریدنے میں مدد کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے لیے بھی کچھ ہیلز لیں۔ اس کے بعد وہ لوگ کپڑوں کے شاپنگ کے لیے چلے گئے۔ نمرا نے مشکات کے لیے خود کچھ گہرے رنگوں کے جوڑے پسند کیے۔ یہ تم پر بہت سوٹ کرے گا امی کی جان، یہ بھی لے لیتے ہیں۔ وہ امی کو دیکھتی مسکرائی جو ایک خوبصورت جوڑا اس کے ساتھ جوڑے کھڑی اسے اس میں ملبوس امیجن بھی کر چکی تھی۔ میران کو میں ہر رنگ میں پسند ہوں، پر امی مجھے نہ کچھ خاص کپڑے خریدنے تھے۔ سوٹ کاؤنٹر پر رکھتی نمرا صاحبہ خوشگوار حیرت سے پلٹی جہاں وہ ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کہہ کر بلش کیے جا رہی تھی۔ خاص کیا مطلب؟ نمرا صاحبہ نے جان بوجھ کر معصومیت اختیار کی۔ امی یار آپ ایسے سوال کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ اسپیشل جو اکثر لڑکیاں اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہونے کے لیے پہنتی ہیں، ریویلنگ نہ ہوں پر اٹریکٹیو ہوں، جیسے گاؤن ٹائٹ نیٹ کے بنے سلک کے، یا پھر ایسے ہی خوبصورت جسے پہن کر میں اتنی پیاری لگوں کہ اس سے پہلے نہ لگی ہوں۔ ماں کے سامنے رہی سہی جھجک بھی ایک طرف کرتے مشکات نے ذرا کھل کر اپنی خواہش کا احوال بتایا تو نمرا نے اپنی شریر سے مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپائی اور اسے لیے ایک دوسرے سیکشن کی طرف گئی۔ مشکات کے قدم بھی ان کے پیچھے کھنچتے چلے گئے۔ وہاں پہلے حصے کی نسبت روشنی مدھم تھی اور کپڑوں کی ریکس بھی الگ انداز سے ترتیب تھی۔ مشکات نے ایک نظر ادھر ادھر دوڑائی، پھر امی کے بازو سے لپٹ کر سامنے لگے ملبوسات کو مبہوت اور گھبرائی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ امی یہاں سب کچھ بہت زیادہ بولڈ نہیں ہے۔ نمرا صاحبہ نے ایک خوبصورت سا لباس اس کے بانکے وجود کو امیجن کیے نکالا اور اسے اپنے سامنے پھیلا کر پیار سے دیکھا۔ بولڈ نہیں، خوبصورت ہے۔ تم نے خود کہا تھا نا کہ ایسا کچھ چاہیے جو میران کے لیے پہنو۔ مشکات کے گال امی کے حوالے پر پھر سے سرخ ہو گئے۔ پر یہ تو وہ منمنائی، پسند نہیں؟ نمرا صاحبہ کو فکر ہوئی۔ پسند ہے۔ مشکات کا جواب اتنی جلدی آیا کہ نمرا صاحبہ بے اختیار ہنسی۔ اچھا تو پھر شرمانے کی کیا بات ہے؟ وہ اپنی ہی بیٹی کو اب چھیڑ رہی تھی۔ اس سے حسین اور کیا ہو سکتا تھا؟ طارق فاروقی کے رنگ نمرا صاحبہ پر پوری آب و تاب سے چڑھ چکے تھے۔ امی آپ بنا۔ مشکات نے شرما کر منہ پھلایا
تو نمرا نے دوسرا لباس نکال لیا، نرم سلک کا نفیس سا، جس کی آستینوں اور کناروں پر باریک لیس لگی تھی۔ مشکات نے اسے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چھوا۔ یہ اچھا ہے، وہ بے ارادہ بڑبڑائی۔ صرف اچھا؟ نمرا صاحبہ اس کی دلکشی اور خوبصورتی پر صرف اچھا ہے سنے حیران تھی۔ بہت اچھا، وہ شرمیلی ہو کر منمنائی تو نمرا ہنسی۔ تو یہ پیک کرواتی ہوں۔ وہ امی کو فوراً روک گئی۔ ایک نہیں، مشکات نے ہچکچاتے ہوئے سامنے رکھے چند اور لباسوں کی طرف اشارہ کیا، چند اور ملبوسات کی طرف اشارہ کیا۔ نمرا صاحبہ نے فوری بھانپ لیا۔ کتنے؟ مشکات نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ یہ والا، وہ والا اور وہ سفید بھی۔ مشکات کے رخساروں پر سوچ کر ہی گلاب اترنے لگے۔ اوہو، یعنی میران بچے کے لیے باقاعدہ پورا کلیکشن تیار ہونا ہے۔ نمرا صاحبہ کی شرارتی رنگ دوبارہ پھڑکی۔ امی! مشکات نے شرمندہ ہو کر ان کے بازو میں چھپ سا جاتے پکارا تو نمرا صاحبہ ہنس پڑی۔ اچھا، نہیں چھیڑتی، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ وہ ان ملبوسات کو لا کر کاؤنٹر پر رکھے مشکات کی جانب پلٹی تو وہ بھی دم ساتھ گئی۔ وہ کیا امی؟ انہوں نے لباس طے کرتے ہوئے محبت سے مشکات کو دیکھا۔ خوبصورت لباس شوہر کو پسند آ سکتا ہے، مگر تمہیں اس کے سامنے خوبصورت بنانے والی اصل چیز تمہاری خوشی اور اعتماد ہے۔ جس میں تم خود کو سب سے زیادہ حسین محسوس کرو وہی لینا۔ مشکات کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر تو میران مجھے ہر چیز میں پسند کریں گے۔ وہ چہک کر رشک میں ڈوبی بولی۔ یہ بات تو تم نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ نمرا صاحبہ نے شرارت سے آنکھ دبائی تو مشکات نے فوراً نظریں چرا لی۔ امی! وہ پھر شرما گئی۔ چلو اب باقی بھی دیکھتے ہیں۔ آج میرے داماد صاحب کی پسند کا امتحان لیتے ہیں۔ آج داماد صاحب کے صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ مشکات ان کے ساتھ چل دی، مگر اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی خیال تھا کہ اب مسٹر صابر کیسے بچ پائیں گے۔ اس نے اپنی شاپنگ امی کے ساتھ مکمل کی، پھر وہ میران کے اس گھر گئی جہاں میران نے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ نمرا کو بھی گھر دکھانے اندر لے کر گئی تھی۔ وہاں جو پھولوں کی سجاوٹ تھی وہ اب نہیں تھی، پر چھوٹی چھوٹی روشنیاں اب تک آویزاں تھیں۔ مشکات نے کچھ خریدی چیزیں میران کے لیے خریدا گفٹ چپکے سے بیڈ روم میں موجود چھوٹی کبٹ میں رکھ دیا۔ اسے پتا تھا میران اسے یہاں ہی لائے گا۔ خود نمرا صاحبہ کو میران اور مشکات کی ایک چھوٹی سی دنیا بے حد مرغوب لگی تھی۔ یہاں کی چابی میران نے مشکات کے ہی سپرد کر رکھی تھی، پر خود میران کو اندازہ نہ تھا۔ اس کی حسینہ تیاریاں کرنا ابھی سے شروع ہو چکی ہے، پر یہ مشکات کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا کہ وہ اور مشکات وہاں کن حالات میں کل اکٹھے پہنچنے والے ہیں۔ مجھے گاڑی، گن، چاقو اور کچھ پیسے چاہیے۔ اپنا بدلہ لینے کے لیے نکل چکی ہوں بابا جان۔ رہنے کے لیے میں کوئی ہوٹل دیکھ لوں گی۔ آپ بس بھائی کی جلدی ضمانت کروائیں۔ فون پر اجمل سے بات کرتی ماہم اس وقت شاہ حویلی کی روڈ کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں شاہ حویلی کی عمارت پر ٹکی تھی۔ ابھی بھی ہلکی ہلکی ہوا میں بارش کی نمی تھی، پر ماہم کے سر پر صرف بدلہ سوار تھا، اپنی بے عزتی کا حساب تاری تھا۔ ہاں میں کروا رہا ہوں، لیکن مشکل پیش آ رہی ہے، مگر پوری امید ہے 1-2 دن تک وکیل کامیاب ہو جائے گا۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہوں پیسے، اپنا خیال رکھنا میری جان۔ سجاد سے کوئی خطرہ تو نہیں تمہیں؟ وہ بابا کی بات سنے اذیت سے مسکرائی۔ نہیں، نہ اس سے مجھ سے ہے، نہ مجھے اس سے، لیکن میں مہرمہ اور ریان کو مزہ چکھائے بنا سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ شاہ حویلی کے باہر کھڑی ہوں، اس مہرمہ کو بتاؤں گی کہ ماہم نور خنال چیز کیا ہے۔ ماہم کا یہ جواب اجمل سے فون کھینچ کر زلیخا نے سنا۔ وہ پہلے ہی شدید ڈری تھی، اوپر سے ان باپ بیٹی کو ابھی تک کوئی شرم نہ تھی۔ تم کیوں ایان کے پیچھے اپنا گھر خراب کر رہی ہو؟ سجاد اچھا انسان ہے، مرد کے دل سے دھوکہ دینے والی عورت بسنے سے پہلے خارج ہو جاتی ہے۔ خدا کا خوف کرو ماہم، بھائی تمہارا پولیس کے ہتھے لگا ہے اور تم بے موت مرنے کی پلاننگ کر رہی ہو۔ ابھی کے ابھی واپس جاؤ سجاد کے پاس۔ تمہارے بابا بھی تمہیں اب بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ شہباز کے معاملے میں بھی بااختیار ہو کر بھی بے اختیار ہو چکے ہیں۔ تم تو کچھ ہوش کرو میری بچی۔ وہ بھی اماں جان کی یہ نصیحت نہیں سن سکتی تھی۔ اس کے اندر کا غصہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں مہرماں کو مزہ چکھا لوں، پھر سجاد کے پاس چلی جاؤں گی۔
یہ تو سچ کہا آپ نے کہ وہ اچھا ہے، مجھے بھی اچھا لگا، لیکن میں اس تکلیف کا کیا کروں، لا حاصلی سے کیسے نمٹوں جو میرے اندر غصے اور غبار کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ جس ایان کے پیچھے میں نے اپنی زندگی کے کئی خوشنما سال ضائع کیے، وہ اپنی محبوب بیوی کے ساتھ اتنی آسانی سے نہیں جی سکتا۔ جو میرا نقصان ہوا اس کی قیمت تو یہ دونوں چکائیں گے۔ وہ ہٹ دھرمی اور غصے سے بھری ہوئی تھی، اس کے اندر حفظ بھرا تھا، اس کا ضمیر ہی اس بات پر مطمئن نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے نقصان پر بنا کوئی تماشا کیے چپ چاپ صبر تھام کر بیٹھ جائے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ سجاد تمہیں دھوکے کے بعد قبول دور دیکھنا بھی پسند کرے گا۔ تم اپنے اس باپ کی شے پر اپنا سب گوا رہی ہو۔ بعد میں مجھ سے مت کہنا ماہم کہ اماں آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں۔ زلیخا نے دل برداشتہ ہوتے فون اجمل کو تھمایا اور افسوس سے شخص کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ اجمل نے فون کان سے جوڑا۔ اس کی بات پر کان مت دھرو، تم وہی کرو جو تمہیں سکون دے، سجاد نہیں تو کوئی اور صحیح۔ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی تھوڑا ہے، ویسے بھی وہ سجاد ہمارے اسٹیٹس کا ہے بھی نہیں، اسی بہانے تمہاری اس ناپسند رشتے سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ماہم، لیکن مارنا مت اسے، بس ڈرانا۔ گن بھجوا رہا ہوں لیکن کچھ غلط مت کر دینا مہرماں شاہ کے ساتھ۔ ماہم کی آنکھوں میں شرارہ سا جگا۔ بے فکر رہیں بابا جان، اس کے ساتھ وہی کروں گی جو اس نے کیا، اور ایان نے مجھے سزا سنائی تھی نا، اسے بتاؤں گی اصل سزا کیا ہوتی ہے۔ ماہم نے انتقامی تیوروں کے سنگ کہہ کر کال کاٹی اور ساتھ ہی اپنی لوکیشن بابا کو قریبی بس سٹینڈ کی بتا کر فون بھی بند کر دیا۔ وہ بھی بس انتظار کر رہی تھی، مہرماں شاہ یہاں ہے یا نہیں اس بارے معلوم کرنے کے بعد ہی وہ کچھ کرتی۔ جبکہ دوسری طرف سجاد کی آنکھ کھلی تو وہ آنکھیں کھولتا خواص لوٹنے کی دیر تھی کہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کمرے میں ماہم کو کہیں نہ پائے اس نے تکیے کی سائیڈ اپنا فون رکھا دیکھا۔ وہ اپنا فون اٹھائے نیند جھٹکتا گھر سے نکلا، مگر دور پار کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر کچھ دیر میں اسے وہی بوڑھا آدمی اپنی طرف آتا نظر آیا۔ سجاد بچے، آپ کی بیوی کچھ دیر پہلے باہر نکلی تھی کہ واک کرنے جا رہی ہوں، پر اب کافی وقت گزر گیا اور واپس نہیں آئی۔ مجھے تشویش ہوئی تو سوچا آپ کو اطلاع دے دوں۔ سجاد کے ماتھے پر بل پڑے، غصے سے اس کے چہرے کے خد و خال تن گئے۔ آپ کا شکریہ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ انہیں مشکور ہو کر دیکھتا اپنے فون سے ماہم کا نمبر ملاتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے سونے سے پہلے ہی نمبر ایکسچینج کیے تھے۔ وہ فون کان سے لگائے جالی دار گیٹ کے کنارے رکتا دائیں بائیں دیکھنے لگا، مگر ماہم کا فون بند آ رہا تھا۔ خدا غارت کرے، میں سو کیسے سکتا ہوں؟ اب یہ کہاں چلی گئی ہے؟ ماہم فون آن کرو، تم بہت پچھتاؤ گی، تم یہ کر کے میرے ہاتھوں مرنے کے پورے اسباب بنا کر گئی ہو۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ ایک بار پھر کال ملا گیا، مگر اس بار بھی فون آف ہی تھا۔ سجاد نے ہلکی ہلکی بارش کے سبب فون سکرین پر جمع ہوتے پانی کے قطرے اپنی شرٹ سے رگڑ کر مٹائے اور اس بار مہرماں کو کال ملائی، جو کچن میں کھڑی ہیلپر کے ساتھ دادی جان کے لیے کچھ پرہیزی کھانا بنوا رہی تھی۔ جب اس کا ریک پر پڑا فون بجا، اس نے فوری کام چھوڑا اور اپنا موبائل اٹھا کر سجاد کی آتی کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ محتاط رہیے گا مہرماں صاحبہ، وہ لڑکی فرار ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا خدشہ درست ہے، وہ اتنی آسانی سے اپنا گھر چھوڑے میرے ساتھ جو آئی، اس پیچھے اس کا کوئی مقصد تھا۔ کوشش کیجیے گا شاہ حویلی سے نہ نکلے۔ مہرماں نے افسوس بھری سانس لی۔ یا خدا، یہ سرگام نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ تم نے اسے بتایا؟ مہرماں کے استفسار پر سجاد نے بھی خود کا دل، سینہ اور ذہن بھاری پڑتا محسوس کیا۔ نہیں، نہ ہی بتاؤں گا، وہ یقیناً کہیں نہ کہیں پھنسے ہوں گے، یہ میری غلطی سے ہوا تو میں ہی اسے سدھاروں گا۔ آپ کی بس تھوڑی مدد درکار ہے، آپ کم از کم سیو رہیں گی تو میں اسے تسلی سے ڈھونڈ لوں گا۔ سائیں کو اب وہ نقصان نہیں دے سکتی، اتنا جانتا ہوں، لیکن آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مہربان نے اس کا ساتھ دینے کی فوری حامی بھری، کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ زرگام کو اب کسی طرح کی چوٹ پہنچے یا پریشانی لاحق ہو۔ ٹھیک ہے، میں شاہ حویلی ہی رہوں گی، تم مجھے اطلاع دیتے رہنا سجاد، میں پریشان رہوں گی۔ سجاد نے سر کو مجرمانہ انداز میں گرایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جلد، سجاد نے کہہ کر رابطہ توڑا اور دھندلے ہوئے اس موسم میں سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا۔ کچھ پل کے لیے لگا تھا شاید آپ نے میرے لیے محبت کا راستہ کھول دیا ہے، پر اگر یہی آپ کی مرضی ہے تو میں راضی ہوں کہ میرے لیے نہ محبت رکھی گئی نہ محبت کا دو طرفہ سکون۔ وہ جب میرے گلے لگی مجھے نہیں لگا کوئی پہلی بار میرے دل سے آ ملا ہے، ایسا لگا تھا اس کے ساتھ کوئی پرانا تعلق ہے، پر بے وقوف میں اپنا دل کم از کم اب اس لڑکی کے لیے کبھی نہیں کھولوں گا۔ بڑی جلدی اوقات میں لے آئیے مجھے۔ وہ آنکھیں پتھر ہو گئیں، ان میں ایک دکھ تھا، زخم تھا، اور اب ماہم اپنے سوا کسی کا نقصان نہیں کر سکتی تھی، یہ طے تھا۔ نقصان تو اس نے کر لیا تھا اپنا، اور نقصان بھی ایسا ویسا۔
وہ اس کی تلاش میں نکل گیا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے ماہم کی فکر تھی، اس لیے کہ اسے خود کے ساتھ دھوکہ دینے والی پر اب کوئی رحم نہیں کھانا تھا۔ مہروز گھر آیا تو آج بھی سیدھا کمرے میں گھس گیا، مگر جب شمیم اس کے کمرے میں آئی تو اسے وہ سینے کے بل بیڈ پر لیٹا تکیے میں منہ چھپا کر روتا محسوس ہوا تو وہ فوری اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے تجھے مہروز؟ ماں کو تنہائی، اکیلے پن اور بے بسی کے ہاتھوں پاگل کر کے خود کیوں ایسے سسک رہا ہے؟ دیکھ سجل نے پیسے بھیجے ہیں مجھے، اسے میری حالت محسوس ہو گئی، پر تجھے پاس رہ کر ماں کی تڑپ نظر نہیں آ رہی۔ شمیم کی حالت بہت ناساز لگ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے مہروز کچھ کہتا دروازے پر ہوتی دستک پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دروازہ مت کھولنا اماں۔ مہروز کا چہرہ خوف و دہشت سے بھیگا دیکھے شمیم کا بھی جسے کلیجہ منہ کو آیا۔ کیوں کیا ہوا؟ دودھ والا ہوگا، آج پیسے دینے ہیں اسے۔ دیکھ سجل نے کتنے سارے بیچے، میں بل ادا کر دیتی ہوں، بجلی کا بھی دے دوں گی، ہو جائے گا ان میں۔ شمیم اس سے پہلے باہر نکلتی مہروز گرتا پڑتا خوف سے کانپتا اٹھ کر اماں کے پیچھے دوڑا۔ اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے دور کیا۔ نہیں اماں، میں کہہ رہا ہوں دروازہ نہیں کھولنا، نہیں۔ مہروز کے کپ کپا کر کہنے پر شمیم کا بھی کلیجہ جیسے منہ کو آیا۔ وہ کیسے بتاتا کہ مہروز نے اپنی ماں کی زندگی اور عزت بھی چوک میں رکھ دی ہے؟ پیسہ وصولنے والوں نے آج اس کی ماں اٹھا لے جانے کی دھمکی دی ہے۔ ہوا کیا ہے مہروز؟ اسے مجھے کیوں دہلا رہا ہے؟ شمیم آج اتنے دن بعد مہروز کے اندر کی اکڑ کو ریزہ ریزہ ہوتا محسوس کیے خود بھی بکھر رہی تھی۔ دستک ایک بار پھر ہوئی تو وہ سسک اٹھا، اس کا پورا وجود تڑپ رہا تھا۔ پچھتاوے نے مہروز خان کی حالت قابل ترس بنا دی تھی۔ اماں جوئے میں ہار دیا زیور، قرض چڑھ گیا، وہ لوگ آئے ہوں گے، انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، سب اٹھا کر لے جائیں گے، میری ماں بھی۔ شمیم کی آنکھوں میں دفتن یہ سنتے لہو سمٹا، نہ صرف لہو بلکہ وہ غصے سے مہروز کے منہ پر زور سے تماچا مار گئی کہ مہروز کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی۔ خدا کی لعنت ہو تجھ جیسی اولاد پر، تیری سزا ہے مہروز خان کہ وہ تیری ماں کو اب تیرے سامنے اٹھا کر لے جائیں۔ میرے گناہ کی سزا تجھے ایسے بیٹے کی صورت مجھے ملے گی کبھی نہیں سوچا تھا، میں بھول گئی تھی مکافات کسی کو نہیں چھوڑتا۔ وہ روتی بلکتی عورت دروازے کو کھولنے لگی جب مہروز نے اس کے پیروں میں بیٹھے اسے روکا۔ دستک پھر سے ہوئی اور اس بار دستک دینے والے نے آواز بھی دی تھی، میں ہوں برہان خان، دروازہ کھولو، کیا ہو رہا ہے، کھولو جلدی۔ یہ آواز ان تڑپتے ماں بیٹے کے لیے جیسے کسی امید کی آخری کرن جیسی تھی۔ مہروز نے بدحواسی سے اپنے آنسو رگڑے اور اٹھتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھولے وہ بابا کو دیکھ کر ندامت سے سسکنے لگا۔ خود شمیم بھی چند قدم پیچھے ہٹی۔ برہان خان نے دروازہ بند کیے کنڈی لگائی اور ان ماں بیٹے کی حالت دیکھ کر نڈھال سے ہو گئے۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم دونوں نے اپنی؟ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں رو کیوں رہے ہو؟ مہروز خان کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کچھ بولو گے؟ برہان خان نے باری باری دونوں کی سرخ انگارہ بھیگتی آنکھوں کو دیکھا اور جب مہروز نے رو رو کے ساری حقیقت بتائی تو برہان خان کی آنکھوں میں بھی سرخائی اتری، ان کے چہرے پر سنگلا چٹان سی سختی چھا گئی۔ وہ جانتے تھے یہ دونوں سزاوار ہیں، پر برہان خان خود کون سا دودھ کے دلہے تھے؟ اگر ان کی سزائیں معاف ہو سکتی تھی تو شمیم اور مہروز خان کی کیوں نہیں؟ اس دنیا میں ہر انسان کو معافی ملنی ممکن ہے بشرطیہ معافی مانگنے والا سچی اور خالص شرمندگی میں مبتلا ہو۔ میرے جیتے جی تم دونوں کو کوئی کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، خاص کر میری عورت کو۔ مانا تم دونوں نے بہت گناہ اور غلطیاں کی، مگر میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ میں نے ہی کوتاہیاں کی جن کا مجھے انجام سہنا پڑا۔ نہ میں اپنی بہن کی حفاظت کر سکا، نہ اس کے بچوں کی، نہ تم دونوں کو انسان بنا سکا، لہٰذا غلطی میری بھی ہے۔ ویسے بھی تم دونوں سجل کے نکاح سے محروم ہو گئی، یہ سزا کافی تھی۔ آنے دو ان گھٹیا لوگوں کو، اب وہ برہان خان سے نمٹیں گے۔ وہ برہان خان جو آج تک صرف نام کا باپ، بھائی، ماموں اور شوہر تھا، اب بتائے گا کہ اس کے نام کے ساتھ لگے خان میں کتنی غیرت، قوت اور تباہی چھپی ہے۔ برہان خان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ آج سے پہلے ان دونوں نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ شمیم اور مہروز بے حد شرمندہ اور نادم تھے، اور اب جب برہان خان نے انہیں معاف کیا تو ان دونوں نے بھی سارے اعتراف کر لیے۔ مہروز خان نے لوشے کی عزت پر ہاتھ ڈالتے الزام اس پر اسی لیے لگایا کہ وہ اور اس کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ برہان خان پرورش کے بعد آلوش کو اس گھر میں اتنی خاص جگہ دے، جبکہ شمیم نے بھی یہ اعتراف کیا کہ وہ جنید کو جائشہ کے خلاف بھڑکاتی رہی ہے کہ جائشہ کا کسی اور سے افیئر ہے۔ تبھی تو جنید کے پاگل پن میں شدت آئی تھی۔ وہ جس طرح کا بچہ تھا، جس بروکن فیملی کا حصہ تھا، اس شخص کو تو کوئی چھوٹا بچہ بھی بھڑکا دیتا، لیکن یہاں شمیم یعنی جائشہ خان کی بھابھی نے یہ کام کیا تھا۔ یہ اعترافات بڑے دل گرفتہ تھے۔ برہان خان کتنی دیر روئے تھے۔
وہ دونوں بھی سسکے تھے، پر کہتے ہیں اپنے گناہوں کو تسلیم کرنے اور اعتراف کرنے کے بعد ان کی سزا جھیلنے کے لیے تیار ہونا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی، اور شمیم اس کے لیے تیار تھی۔ وہ جنید، آلوش، زرگام اور برہان خان سب کی طرف سے اب سزا پانے کو تیار تھی۔ مہروز بھی توبہ کر چکا تھا، جس بارے فی الحال کچھ سوچنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ پہلے ان لوگوں سے نمٹنا ضروری تھا جو مہروز کے پیچھے پڑے تھے۔ طرز حویلی میں سب جمع تھے، صبح سے دوپہر ہونے کو آ گئی تھی، پر صفت کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ وہاں یامین بھی ناکام ہو چکا تھا، آراز، زرگام اور میران کے تمام ذرائع بھی ناکام ہو چکے تھے۔ یہ تشویشناک تھا، کیونکہ صفت اس پاگل آدمی کے ساتھ بالکل محفوظ نہیں تھی۔ ایسا لگتا ہے وہ صفت الماس کو لے کر زمین میں دھس گیا ہے یا انہیں آسمان نگل گیا۔ ہمارے آدمیوں نے پورا علاقہ چھان مارا ہے، لیکن کچھ سراغ نہیں ملا۔ آراز کی یہ خبر جیسے ان سب پر قیامت کی طرح ڈھلی تھی، اور رضوان شاہ کوئی کچا کھلاڑی نہیں تھا، وہ منجھا بدماش آدمی تھا۔ اس نے اگر یہ کڈنیپنگ کی تھی تو اس کی پلاننگ بھی مضبوط تھی۔ خدا جانے میری بہن کس حال میں ہوگی۔ پولیس کیا کہتی ہے؟ کچھ بتایا انسپکٹر سالار نے؟ یعقوب طرزئی کا بھی اب بی پی بہت بڑھ چکا تھا۔ مشکات بھی واپس نہیں آئی تھی۔ میران اسے ویئر ہاؤس سے نکل کر لینے گیا ہوا تھا۔ حلیل کو کل تک اس نے یوں ہی ٹارچر میں رکھنا تھا۔ تیمور خان وہی تھا، جبکہ منور اپنی بیوی کے پاس جا چکا تھا، کیونکہ وہ اس کا انتظار کر کے پاگل ہو چکی تھی، تو آج پورا دن اس کی کام سے چھٹی تھی۔ وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ کچھ سراغ نہیں ملا۔ زرگام نے بھی افسوس سے اطلاع دی۔ ایسا کیسے چلے گا؟ میری ماں اس پاگل ہفتی کے قبضے میں ہے اور کسی کو کوئی خبر ہی نہیں۔ میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتا۔ آریز کی تکلیف زیادہ تھی، سب سمجھ سکتے تھے، پر اس حالت میں وہ ایسی جذباتیت دکھا کر اپنا کوئی نقصان کروا لیتا تو وہ اور آزمائش طویل ہو جاتی۔ آلوش اور سجل بھی کافی سٹریس میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ تو ہم کب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہیں آریز طرزئی؟ اپنی پوری جان لگا دیں گے۔ حوصلہ رکھو، اس وقت ہوش سے کام لینا ہوگا، جوش سے نہیں۔ آراز نے بر وقت آریز کو سمجھایا، مگر وہ کیسے حوصلہ کرتا؟ ٹھیک کہہ رہا ہے آراز، میرے شعر مل جائیں گی وہ، لیکن کوئی سراغ تو ملے نا۔ وہ کیسا بدماش انسان ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں، اس کی سوچ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، بس اندازے لگا سکتے ہیں۔ میں اور آراز جا رہے ہیں دوبارہ، خود چپا چپا چھان ماریں گے۔ تم پریشان مت ہو، ہم پر بھروسہ رکھو۔ سرگام نے اس بار زیادہ نرمی کے ساتھ آریز کو حوصلہ دیا، پر اس وقت سجل بھی اسے سنبھال نہ پا رہی تھی۔ یعقوب الگ پریشان تھے۔ لوشا نے آراز اور زرگام کو باہر تک سی آف کیا۔ تم خیال رکھنا ان سب کا، امید ہے ہم انہیں جلد ڈھونڈ لیں گے میری جان۔ آراز نے جاتے جاتے آلوش کا ماتھا جذب سے چومتے اس کی اداسی کو زائل کی، مگر وہ اس فیملی کا حصہ تھی۔ اس کی اداسی تبھی ختم ہوتی جب صرف الماس مل جاتی۔ انشاءاللہ آپ اور بھائی بھی ایک دوسرے کا دھیان رکھیے گا۔ وہ اسے اور زرگام کو خاص تاکید کے رخصت کی خود بھی واپس پلٹ گئی، جبکہ دوسری طرف صفت کو ہوش آیا تو وہ ایک خوبصورت شاہانہ کمرے کے بستر پر نیم دراز تھی، اور جس کمرے میں وہ موجود تھی وہ دلہن کی طرح سجا تھا۔ صفت الماس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اسے زندگی میں پہلی بار اس قدر خوف محسوس ہوا کہ وہ کب کپانے لگی۔ ٹن ٹنا جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو تھرلنگ دھماکے دار سی آج کی ایپیسوڈ؟ تو کل جو ہوگی اس سے بھی دھماکے دار ہوگی۔ کیا ہونے والا ہے آگے یہ آپ لوگوں نے اندازے لگانے ہیں، کچھ تکے لگائیں بھئی، تکے لگاؤ مسلمانوں۔ تو کیا ہونے والا ہے یہ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو ملتی ہوں کل، جتنے زیادہ آپ تبصرے کریں گے اتنی لمبی اگلی ایپیسوڈ آ سکتی ہے، ورنہ میں پھر آپ کو پتہ ہے نا شارٹ کر دوں گی۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بائے بائے۔